बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले लाहौर से पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के लिए दुआ की दरख्वास्त है। उन्हें आज दिल की तकलीफ़ की वजह से सख्त सिक्योरिटी में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लाया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत कामिला और उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, 13 सितंबर से मुल्क में जो बड़ी सियासी जंग शुरू होने जा रही है, इसकी तपश तेज़ होना शुरू हो गई है और वफाकी हुकूमत आइनी तरमीम लाने के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारी कर रही है और इस हवाले से बाकायदा धमकी दे दी गई है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना रवैया तब्दील न किया और इमरान खान ने जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट और लॉन्ग मार्च की धमकी दी है आइनी तरमीम के हवाले से, अगर उस हवाले से यकीन दहानी न कराई कि वो उससे अलग रहेगी तो सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। और ये खबर तो हम आपको पहले से दे चुके हैं कि पीटीआई को और ख़ान को इसका पहले से अंदाज़ा था और उन्होंने ये तहैया कर रखा है कि वो हर सूरत में इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, भले उसके लिए उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कुर्बानी भी देना पड़े। अब इसका क्या रास्ता निकलता है या क्या फ़ैसला किया जाता है, ये अगले चंद रोज़ में सामने आ जाएगा। इस सिलसिले में नाज़रीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी और जेयूआई फे में क्या सलाह मशवरे हुए हैं, आज की वीडियो में वो हम आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है और ये भी बताएंगे कि इस कदर पुरकशिश पेशकश के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान तज़ब्ज़ब का शिकार क्यों हैं। ज़राए ने इस हवाले से तैयार की गई ग्रेट गेम का सारा राज फाश कर दिया है, जो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपने अहलकारों की टारगेट किलिंग के ख़िलाफ़ जारी एहतजाज को मज़ीद फैलाने का इंदिया दे दिया है और अब ये दावा किया गया है कि लक्की मरवत के साथ साथ करक, बन्नू, टांक और डेरा इस्माइल खां के पुलिस एहलकार भी धरने में शरीक हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि ज़िला लक्की मरवत में एक हफ्ते के दौरान 5 पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग में शहीद किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ बाजोड़ में भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने धरना दे दिया है और साथ ही पोलियो ड्यूटी का भी बाइकाट कर दिया है। उनका कहना है कि वो टारगेट किलिंग के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले से तंग आ गए हैं। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि तंग आमद बजंग आमद। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में नून लीगियों को जवाबी रगड़ा लगाने का ऐलान कर दिया है। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम के भाई डॉक्टर इबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि जो सलूक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब और इस्लामाबाद में पीटीआई वालों से करेंगे, वही सलूक खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के अरकान असम्बली और लीडरों के साथ किया जाएगा। यूँ समझ लें नादरीन कि अब सियासत जो है वो कबायली जंग की सूरत इख्तियार कर गई है और ये अभी आगाज़ है। हम इस सूरत हाल से अरसे से आपको ख़बरदार करते चले आ रहे हैं और आगे आने वाले दिन बहुत खौफनाक हैं, ज़राए का ऐसा कहना है। इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, उन्होंने अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद खान की ताज़ा तरीन गुफ्तगू मीडिया के साथ शेयर की है। बड़ी अलार्मिंग है नादरीन, और इस गुफ्तगू के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की वादा खिलाफियों से तंग आ गए हैं, इसलिए पार्टी से उन्होंने कह दिया है कि आइंदा इसके साथ कोई बात नहीं करनी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुल्क पर फिस्तायत मुसल्लत कर चुके हैं और पाकिस्तान में मिस्र मॉडल के तहत हुकूमत करना चाहते हैं और साबिक सदर मुर्सी की तरह मुझे जेल में ही मार डालना चाहते हैं।
لیکن اس کے باوجود میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو ممکنہ ایک آپشن ہے، اس حوالے سے ہم اپنی ویڈیو آپ کو بہت پہلے بنا کر دے چکے ہیں، جس کا یعنی تھم نیل ہی یہی تھا کہ کیا پاکستان مصر بننے جا رہا ہے یا پاکستان بنگلہ دیش بنے گا۔ تو آج خان نے بھی وہی بات کر دی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ خود جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر طرح کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس سنگین خطرے کے باوجود میں اپنی آخری جد و جہد اپنی قوم کے ساتھ مل کر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 22 ستمبر کا لاہور جلسہ ہر صورت میں ہوگا، ہم کوئی NOC نہ بھی دیا گیا تو بھی ہم جلسہ کریں گے۔ ناظرین عمران خان کی آج کی جو گفتگو ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں بھی اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ملک کے 25 کروڑ عوام اپنا حق حکمرانی تسلیم نہیں کروا سکتے اور نہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ بحال ہوگا۔ اس لیے انہوں نے PTI کو مصر کی اخوان المسلمون جیسے عبرتناک انجام سے بچانے کے لیے بر وقت انقلابی جدوجہد شروع کرنے کا ذہن بنا لیا ہے، کیونکہ حکومت آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح کی قانون سازی کرنے جا رہی ہے اس کے بعد عدالتیں 100% حکومت کی غلام ہو جائیں گی اور حکمران جس سیاسی جماعت کو کچلنا چاہیں گے اس کے لیڈروں اور کارکنوں کو عدالتوں سے پھر معمولی سا ریلیف بھی نہیں ملا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خان نے اس حوالے سے 2 ٹوک اعلان کر رکھا ہے کہ اگر یہ ترمیم لائی گئی تو PTI اس کے خلاف بنگلہ دیش جیسی اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دے گی۔ بنگلہ دیش کا نام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ پھر جب آئینی طریقے سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر غیر آئینی طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی اسی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر حکومت آئین کو نہیں مانتی اور قانون کو، اور اس آئین اور قانون سے ہٹ کر ہم پر مظالم کیے جاتے ہیں اور ہمارا مینڈیٹ سلب کیا جاتا ہے تو پھر ہم بھی اس آئین اور قانون کی پرواہ نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی ہیں ان میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس پارلیمانی سسٹم یا یعنی موجودہ نظام کے تحت ہمیں اپنا حق نہیں ملنے والا، اس لیے تبدیلی کے لیے جد و جہد اور انقلاب ہی واحد راستہ ہے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ اس گریٹ گیم کی جو صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مل کر تیار کی ہے، کیونکہ دونوں کو یہ انٹیلیجنس رپورٹس پہنچا دی گئی ہیں کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے ساتھ ہی PTI اسٹریٹ موومنٹ یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دے گی، اور اس دونوں میں سے جو کام بھی انہوں نے کیا اس احتجاج پر قابو پانا اس صورت میں بہت مشکل ہو جائے گا اگر اسے ایک صوبے کی حکومت کی سپورٹ یعنی خیبر پختونخوا کی سپورٹ بھی حاصل ہوئی اور ایک صوبہ ان کو بطور تحفظ دینے کے لیے موجود ہوا۔ اس حوالے سے ناظرین بیوروکریسی، پولیس اور حکومت کے مسلسل کئی اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب مرکز کے خلاف احتجاجی تحریک کو ایک صوبے کی حکومت کی سپورٹ حاصل ہو تو اس تحریک کے دوران شروع ہونے والا لانگ مارچ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وزیر اعظم پاکستان تھیں تو ان دنوں بھی وفاق اور صوبہ کئی بار بلکہ بار بار سامنے آتے رہتے تھے، اور وفاقی حکومت کو اس دوران پھر میاں نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور اتنا مفلوج کیا تھا کہ پھر اگلا جو الیکشن تھا وہ بے نظیر اور پیپلز پارٹی ہار گئی تھی اور نواز شریف وہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بن گئے تھے۔ تو ناظرین ایک اور مثال بھی پیپلز پارٹی کو بھی یاد ہے اور نون لیگ کو بھی، کیونکہ وہ یہ سارا کھیل خود بھی کھیلتے رہے ہیں
کہ جب وفاق میں صدر زرداری اور یوسف رضا گیلانی حکمران تھے، اس دوران پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی اور اس حکومت نے بھی وفاق کا ناک میں دم کیے رکھا اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قتل ہو گیا تھا اور پھر پیپلز پارٹی پنجاب میں بالکل غیر فعال ہو کر رہ گئی تھی اور خوف زدہ ہو کر رہ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے اسی صورتحال کی وجہ سے آخرکار صوبے سے پیپلز پارٹی کا بالکل ہی صفایا ہو گیا تھا اور پھر اگلا الیکشن نون لیگ جیت گئی تھی۔ ناظرین، اس لیے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ زرداری اور شہباز شریف نے طویل غور و خوض کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ آئینی ترمیم کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ صرف اس کی ٹائمنگ پر ابھی اختلاف رائے ہے۔ 70% رائے یہ ہے کہ گورنر راج پہلے لگایا جائے اور آئینی ترمیم بعد میں کی جائے، اور 30% رائے یہ ہے کہ آئینی ترمیم پہلے کی جائے، اور اگر خیبر پختونخوا حکومت اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور لانگ مارچ کے نام پر اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں تو اسے جواز بنا کر صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ یہ ناظرین پلاننگ ہو رہی ہے، اور جو گریٹ گیم کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے، اس کی ابھی کچھ مزید تفصیلات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین، نون لیگ، بیوروکریسی اور پولیس کا موقف یہ ہے کہ گورنر راج پہلے لگایا جائے اور آئینی ترمیم بعد میں کی جائے، جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پہلے کی جائے اور بعد میں ایک واضح سیاسی جواز پیدا ہونے پر گورنر راج لگا دیا جائے۔ لیکن نون لیگ اور خاص طور پر بیوروکریسی اور پولیس کا کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے احتجاج شروع کر دیا اور لانگ مارچ اسلام آباد تک پہنچ گیا اور ابھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہوئی تو پھر صورتحال اتنی نازک ہو جائے گی کہ پھر گورنر راج لگانے کا خوفناک رد عمل ہوگا۔ یہ ان کا موقف ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ گورنر راج لگانے کے بعد خیبر پختونخوا کو ایک ڈی فیکٹو حکومت یعنی غیر اعلانیہ سیاسی حکومت کے ذریعے چلایا جائے گا۔ فرنٹ پر گورنر، آئی جی اور چیف سیکرٹری اور مختلف محکموں کے سیکرٹری ہوں گے، لیکن پس منظر میں جو اصل حکم ہے وہ 4 جماعتی حکمران اتحاد کی طرف سے نامزد سیاسی لیڈروں کا چلے گا، جن کو چاروں سیاسی جماعتوں کے طے شدہ کوٹے کے مطابق مختلف جو صوبائی محکمے ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے۔ اسی طرح مختلف اضلاع اور تحصیلوں میں بھی ان چاروں سیاسی جماعتوں کو جن جن علاقوں میں ان کی اکثریت ہے انتظامی اختیارات غیر سرکاری طور پر دے دیے جائیں گے اور ترقیاتی فنڈز بھی پھر یہی چاروں جماعتیں استعمال کریں گی۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی اور جے یو آئی فے اس غیر اعلانیہ حکومت کے مین شیئر ہولڈرز ہوں گے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ ہے کہ وہ اس گریٹ گیم میں اسی صورت میں شامل ہوں گے اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس بات کی پہلے باقاعدہ گارنٹی دی جائے گی کہ یہ جو نیا ہائیبرڈ سسٹم یعنی ہائیبرڈ نظام ہے وہ کم از کم 1-1.5 سال ضرور چلے، جس طرح دھونس اور دھاندلی کے تحت اسٹیبلشمنٹ نے نگران حکومت کو طول دیا تھا، اسی طرح دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی جائے گی اور آگے قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوگا تو اس سے فیصلہ بھی لے لیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک پلاننگ بن رہی ہے جس کا نام ہم نے گریٹ گیم رکھا ہے۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے، مولانا کا موقف یہ ہے کہ جو ہی آئینی ترمیم اور گورنر راج والا یہ ڈبل دھماکہ ہوگا، پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج شروع کر دے گی، جس کے نتیجے میں ملک میں بہت بڑا معاشی و انتظامی بحران پیدا ہو جائے گا اور صورتحال پھر اس دوران کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ تحریک اور یہ بحران اور یہ کشیدگی اور حکومت کا جو معاشی مشکلات ہیں یہ 2-4 ماہ آگے طویل ہو گئیں اور نہ آئی ایم ایف پیکج آیا اس صورتحال کی وجہ سے اور نہ کسی دوست ملک سے امداد آئی، تو جو مہنگائی ہے وہ مزید آسمان سے باتیں کرنے لگ جائے گی اور حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے بھی وسائل نہیں رہیں گے۔
اس لیے یہ صورتحال سیاسی حوالے سے ان تمام جماعتوں کے لیے مزید تباہ کن ہو جائے گی۔ اس لیے مولانا کا موقف یہ ہے کہ یہ تجربہ صرف ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرح پی ٹی آئی پر سختی کرے جس طرح نگران حکومت کے دور میں اور اس سے قبل 9 مئی واقعات کے بعد کی گئی تھی۔ تو ناظرین بات پھر اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک نیا خوفناک کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا، ایک نئی سمجھ لیں کہ آزمائش درپیش ہے اس وقت خان کو، آپ کے کپتان کو اور پوری جماعت کو۔ اب یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس میں آپ نے سر تسلیم خم کر دینا ہے، کمپرومائز کر لینا ہے یا ڈٹ جانا ہے۔ اقبال کا شعر ہے بڑا مشہور کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ صورتحال ناظرین بنی پڑی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس گو مگو کی وجہ سے اس معاملے میں کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تاہم یہ معاملہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ 13 اور 14 ستمبر کو واضح ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔